बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक के शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, ज़िला गुजरात से PTI के वाहिद MNA अकलौते MNA चौधरी मोहम्मद इलियास एक बार फिर अगवा हो गए। अगवा होने के बाद फिर खैरियत से एक बार फिर घर पहुंच गए और अब आज एक बड़ा खड़ाक कर दिया। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं इमरान रियाज। उन्होंने चौधरी मोहम्मद इलियास के हवाले से एक बड़ा धमाकेदार इंकशाफ क्या कर दिया कि वो डील करके MNA बने हैं। डील उनकी किसने करवाई, किस जमात के लिए करवाई, एक बहुत बड़ा इंकशाफ। और नाज़रीन, ये इंकशाफ इतना बड़ा था कि इसने PTI के तमाम हलकों को हिला के रख दिया और ज़िला गुजरात में आज सारा दिन ये टॉप ट्रेंड बना रहा। अब चौधरी मोहम्मद इलियास ने घर पहुंचते ही आज, चूँकि एक बहुत बड़ा उनकी ज़ात के हवाले से इंकशाफ था, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज सराय आलमगीर अपनी रिहाइशगाह पर। क्या सफाई दी उन्होंने, इमरान रियाज को उन्होंने क्या चैलेंज कर दिया जी नाज़रीन। और मेरे पास एक बड़ी खबर यह है कि इमरान रियाज ने डील करवाने के लिए जिस शख्स का नाम लिया, दावा किया, मेरी इंग्लैंड में बात हुई है उनसे, आज के प्रोग्राम में मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। चलते हैं जी। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि चौधरी मोहम्मद इलियास जो तहरीक इंसाफ के अकलौते MNA हैं, लेकिन हमेशा कुछ वक्फे के बाद वो मौजूए बहस बन जाते हैं और हर बार ये होता है जी कि वो धोखा दही से अपने PTI के वोटर्स को, इमरान खान को धोखा दिया उन्होंने। कमिटमेंट वो काफ लीग के साथ कर बैठे हैं। बयान हल्फी उनका ईवान के अंदर जो है वो काफ लीग के रुकने असम्बली के तौर पर है, बैठते वो अपोजिशन के बेंचेस पर हैं, PTI के साथ हैं। ये क्या माजरा है। और नाज़रीन, इससे पहले भी वो अगवा हुए और अब फिर एक बार, चूँकि आइनी तरमीम का रौला था, कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे करने थे हुकूमत ने, तो पता चला कि PTI के कुछ MNAs गायब हुए हैं, उठा लिए गए हैं या अगवा कर लिए गए हैं। उनमें से एक जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास भी थे। अब एक बार फिर रौला पड़ गया जनाब, और अब तो PTI के वर्कर्स भी जो हैं वो मायूस हो गए और कहने लगे कि ये क्या तमाशा है। चौधरी मोहम्मद इलियास जो है वो तैयार बैठे होते हैं शापर पकड़ करके, आओ मुझे अगवा करके ले जाओ। और आज जनाब क्या हुआ कि सारा दिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो गया। इमरान रियाज जो कि पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर हैं और यूट्यूबर हैं, और उन पर एक जो लेबल लगता है कि वो PTI के और इमरान खान के हिमायती हैं, उन्होंने अपने एक व्लॉग में रगड़ के रख दिया चौधरी मोहम्मद इलियास को। उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम धर दिया डील का। और क्या कहा उन्होंने, आइए ज़रा इमरान रियाज की ये आवाज़ सुनिए, ऑडियो सुनिए कि वो चौधरी मोहम्मद इलियास पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनके बारे में बहुत क्लियर आपको कर दूं। इनके एक कज़न है, उनका नाम है चौधरी ज़हीर, वो रहते हैं बरतानिया में। ये चौधरी इलियास साहब जो है ये उनके पास रहा करते थे जब हालात बुरे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो ये पाकिस्तान से भाग गए थे। इलेक्शन होने से चंद दिन पहले चौधरी ज़हीर साहब जो है उनका अच्छा ताल्लुक है राणा इकबाल साहब जो नून लीग के हैं, जो पुराने स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, उनके बेटे से, और साथ में मलक अहमद खान से। क्योंकि ये लोग जो हैं वो चौधरी ज़हीर साहब के बेटे की शादी जब पाकिस्तान में हुई तो ये सारे लोग आए हुए थे, वो तस्वीर भी अब अवेलेबल है। तो चौधरी ज़हीर साहब कज़न है जी चौधरी इलियास साहब के, और चौधरी इलियास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता MNA हैं। ये जब इन्होंने इलेक्शन लड़ना था तो ये इलेक्शन के कागजात नामजदगी और ये सारी चीज़ें होने से चंद दिन पहले एक डील के नतीजे में जो मुबैना तौर पे इन्हीं दोनों लोगों ने करवाई थी, मलक अहमद खान ने और जो राणा इकबाल खान साहब के बेटे हैं उन्होंने, तो ये पाकिस्तान में उतरे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। इनको वहाँ एयरपोर्ट पे बड़ा प्रोटोकॉल भी मिला और प्रोटोकॉल के साथ इनको बाहर निकाला गया। उसके बाद इनके कागजात नामजदगी का थोड़ा सा ड्रामा किया गया ताकि बाकियों की तरह ये लगे। फिर इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा, इनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इन्होंने बड़े आराम से इलेक्शन लड़ा, इनको तंग नहीं किया गया। ये जीते और जीतने के बाद अपने वादे के मुताबिक ये काफ लीग के कैंप में चले गए और इनके वहां जाने से उन्हें एक मखसूस नशिस्त एक्स्ट्रा मिल गई। अब इन्होंने अपना वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन इनके दिमाग में ये था कि भाई मकबूलियत, आवाम गुस्से हो जाएगी, तो इन्होंने कहा जी ये तो मेरे साथ धोखा हो गया है,
اور بیٹھتے رہیے اپوزیشن کے ساتھ کہ جب بھی دوبارہ الیکشن ہوں گے تو میں بطور ایک پاکستان تحریک انصاف کے وفادار کے دوبارہ ٹکٹ لے کر پھر ایم این اے بن جاؤں گا. حالانکہ حالت ان کی یہ ہے کہ ماضی میں جب یہ الیکشن لڑتے رہے ہیں تو 100 ووٹ بھی یہ حاصل نہیں کر سکتے تھے اور ایک کونسلر بننے کی ان کی حیثیت نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کا ووٹ لے کر انہوں نے دھوکہ دیا. اب جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے چودھری الیاس غائب ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے چودھری الیاس صاحب غائب ہو جاتے ہیں. جی ناظرین, یہ عمران ریاض کی زبانی آپ نے سن لیا. انہوں نے قرار یہ دیا کہ چودھری محمد الیاس کے کزن ہیں ظہیر, جو کہ انگلینڈ میں سیٹل ہیں. اب چودھری محمد الیاس جب بھی مشکل وقت آتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں انگلینڈ میں چودھری ظہیر کے پاس جب پی ٹی آئی پر مشکل وقت ہوتا ہے. تو یہ چودھری ظہیر جو کہ کزن ہیں چودھری محمد الیاس ایم این اے کے, ان کا تعلق ہے بڑا قریبی سابق اسپیکر نون لیگ کے پنجاب اسمبلی کے رہ چکے ہیں رانا محمد اقبال, اور موجودہ اسپیکر جو ہیں پنجاب اسمبلی کے ملک محمد احمد خان. ان دونوں سابقہ اور موجودہ اسپیکرز کے ساتھ چودھری محمد الیاس کے کزن برطانیہ میں مقیم چودھری ظہیر کا بہت تعلق ہے. اور پچھلے دنوں چودھری ظہیر کے بیٹے کی شادی پر یہ لوگ رانا اقبال اور ملک محمد احمد خان آئے ان کی شادی پر, اور پھر عمران ریاض نے تصاویر کا بھی حوالہ دیا ہے. یہ تصویر کیا ہے جس نے آگ لگائی ہے, آپ بھی ذرا دیکھیے. یہ شادی کی تقریب میں رانا اقبال جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور پیچھے ہیں چودھری الیاس مسکرا رہے ہیں. اب دعویٰ یہ کیا ہے عمران ریاض نے, الزام یہ عائد کیا ہے کہ یہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھا. ڈیل ہوئی چودھری محمد الیاس کی الیکشن سے پہلے. ڈیل کروانے والے کون؟ ان کے کزن چودھری ظہیر, اور گارنٹر جو ہیں ضمانتی کون بنے, یعنی ڈیل کو پروان کس نے چڑھایا؟ ملک محمد احمد خان موجودہ اسپیکر نے اور رانا محمد اقبال سابقہ اسپیکر. اب عمران ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیل ہو گئی. چودھری الیاس الیکشن سے کچھ دن پہلے آئے پاکستان انگلینڈ سے, بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان کا استقبال کیا گیا. پھر بیان حلفی انہوں نے جمع کروایا اور کاغذات نامزدگی جمع کروائے. تو چونکہ ڈیل کا نتیجہ تھا کہ ایک خانہ پوری کی گئی, تاثر یہ دیا گیا کہ بڑی مشکل ہو گئی ہے جی. چودھری محمد الیاس کے ساتھ جناب کاغذات نامزدگی کسی نے بیان حلفی جھوٹا بھر کے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے آر او سے. پھر چودھری محمد الیاس نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں سے جا کے کاغذات نامزدگی بحال ہوئے, پھر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی. عمران ریاض کے نزدیک یہ سارا ایک ڈرامہ تھا, اپنے ووٹرز کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. ڈیل ہو چکی تھی اور اس ڈیل کے نتیجے میں چودھری محمد الیاس جو ہے وہ ایم این اے شمار ہوئے کاف لیگ کے, اور مخصوص نشستیں جو تھیں وہ بھی ایک کاف لیگ کے حصے میں گئی چودھری محمد الیاس کی اسٹرینتھ شو کر کے بطور ایم این اے کاف لیگ. جی ناظرین, یہ ایک بہت بڑا الزام, ایک بڑی تہمت, عمران ریاض کا دعویٰ کہ چودھری الیاس ڈیل کے نتیجے میں کاف لیگ میں گئے, کاف لیگ کا حصہ بنے ہیں. اور اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ اب جب ان کو پتہ چلا کہ مقبولیت تو عمران خان کی ہے, میرا ووٹرز تو مجھے چھوڑے گئے نہیں, تو یہ تاثر انہوں نے دینے کے لیے کہ میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھ گئے اپوزیشن کے بینچز پر. اب ناظرین, یہ جو عمران ریاض خان کا آپ نے جو آڈیو کلپ سنا ہے, اپنے ولاگ میں ان کی ویڈیو ہے, جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے چودھری محمد الیاس کے بارے میں وہ بڑی حیرت انگیز ہے. انہوں نے قرار دیا کہ محمد الیاس چودھری کا 100 ووٹ بھی نہیں ہے, یعنی اگر وہ الیکشن لڑیں پی ٹی آئی کے بغیر, عمران خان کے نام کے بغیر, تو 100 ووٹ بھی نہیں لے سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ شخص تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا. جی ناظرین, اب بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ آج چودھری محمد الیاس کو بھی پریس کانفرنس کرنا پڑی ہے, اور ان کی یہ پریس کانفرنس زیادہ تر اس کا حصہ جو تھا وہ عمران ریاض کو جواب دینے پر تھا, اور ایک بڑا چیلنج بھی انہوں نے کر دیا. جی ناظرین, آئیے چودھری محمد الیاس کی گفتگو بھی تھوڑی سی سنتے ہیں. ایسی مطلب غلط حرکت کرنا بہت زیادتی ہے. پہلے اس نے مجھے کاف لیگ میں ڈالتا ہے, کبھی وہ مجھے وہ لے جاتا ہے نون لیگ کے ساتھ, آج اس نے دیا ہوا ہے. میں عمران ریاض خان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو غلط حرکت کی ہے اس کی معافی مانگے, اور ایسی معافی مانگے جس پہ ہمیں بھی تسلی. اگر نہیں کرے گا تو میں اس کے خلاف کرمنل کیس بھی کروں گا اور سول کیس بھی کروں گا کہ اٹھ کے بولتا ہے جس کا 100 ووٹ نہیں ہے, ایسے بکواس کر رہا ہے.
میرے والد صاحب 1947 میں ہی واز MLA، اس کے بعد 2 دفعہ وہ ویسٹ پاکستان اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. میرے کئی ریلیٹیو جو ہے ممبر ضلع کونسل رہے ہیں. 2008 میں نے الیکشن آزاد کنٹیکٹ کیا ساری پارٹیوں کے خلاف، میرے 11,100 ووٹ ہیں. 2013 کا الیکشن PTI کے ٹکٹ پہ کانٹیسٹ کیا، پورے ضلع نہیں پورے ڈویژن میں میرا دوسرا نمبر ہے ووٹوں میں. گجرات کا ایک حلقہ ہے جہاں MNA لیتا ہے 19,400 ووٹ، میرا ووٹ ہے 61,000 سے زیادہ. تو وہ کہتے ہیں جس کا 100 ووٹ بھی نہیں ہے یہ کونسل میں. ایسا بکواس مطلب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان صاحب نے کچھ ماہ پہلے میرے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے ان کی تعریفیں بھی کی تھی. میں بھی کوئی ایسی بھی ان کا کوئی لنک ہو تو میں ان کے خلاف انشاءاللہ کارروائی کرنے جا رہا ہوں، اور جب تک وہ اس کا رزلٹ نہیں آئے گا ان کو چھوڑیں گے نہیں. میرا خیال ہے یہی کچھ تھا. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہے آپ کر لیں جس طرح کا چاہتے ہیں. 1 بائی 1 ایک سوال اپنے نام اور ادارے. جی ناظرین، آپ نے سنا چودھری محمد الیاس نے آج اپنی جو پریس کانفرنس تھی سرائے عالمگیر میں اپنی رہائش گاہ پر بازیابی کے بعد یا گھر بحفاظت واپسی کے بعد اس کا آغاز ہی عمران ریاض کے حوالے سے کیا کہ اس نے جو ہے وہ مجھ پر کچھ الزام لگائے ہیں. تو چودھری محمد الیاس نے قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اگر ضرورت پڑی تو اس کو ہاتھ میں لے کر یا ہاتھ رکھ کر بھی حلف دیا جا سکتا ہے. تو چودھری محمد الیاس نے عمران ریاض کے اس دعوے کو مسترد کر دیا، رد کر دیا، اس الزام کی نفی کر دی کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں کاف لیگ کے MNA بنے ہیں PTI کے حمایت یافتہ ہو کر. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چودھری ظہیر کے حوالے سے بھی جو کوئی بھی دعویٰ تھا عمران ریاض کا اس کی نفی کر دی. اور ناظرین بڑے غصے میں نظر آئے چودھری محمد الیاس، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے عمران ریاض کے اس دعوے پر کہ 100 ووٹ بھی نہیں لے سکتے. انہوں نے بتایا کہ میرے والد گرامی 1948 میں MLA رہ چکے ہیں اور وہ ویسٹ پاکستان اسمبلی میں 2 مرتبہ اس کے ممبر رہ چکے. یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ چودھری محمد الیاس کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے ہے جو پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں. اور ناظرین پھر انہوں نے اپنے متعدد الیکشن کا حوالہ دیا 2008 سے لے کر 13 تک کا اور پھر 18 کا کہ وہ کتنے ووٹ لیتے رہے ہیں. اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 100 ووٹ والی تو عمران ریاض نے ایک غلط بات کہی ہے کہ کم از کم چودھری محمد الیاس کا ایک اپنا قد کاٹ ہے، اپنا ایک حلقہ اثر موجود ہے اور اپنا ایک ووٹ بینک بھی ذاتی موجود ہے. 100 ووٹ والی تو بات ہضم نہیں ہوتی. اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے عمران ریاض کو مخاطب کر کے کہا کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ نے رجوع نہ کیا اس الزام سے، آپ نے معافی نہ مانگی مجھ سے اور معافی اس طرح کی جو ہمیں مطمئن کر دے، تو میں آپ کے خلاف سول کورٹ میں بھی جاؤں گا اور میں آپ کے خلاف دعویٰ بھی دائر کروں گا. جی ناظرین یہ چودھری محمد الیاس کا کہنا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے جو PTI کے ناراض ووٹرز تھے، سپورٹرز تھے، ان کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ آپ جو بھی بات اڑتی ہے، افواہ چلتی ہے، آپ فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے بلا لیا کریں، میرے پاس آ جایا کریں، میں آپ کو کھل کے وضاحت دوں. اور ناظرین آج انہوں نے حلفاً یہ کہا کہ میں دوبارہ اغوا ہو گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا، زبردستی لے جایا گیا تھا، 8 دن رکھا بھی گیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ لے کے جانے والے کون ہیں اور اٹھانے والے کون ہیں. اب ناظرین یہاں جو صحافیوں نے سوال کیے وہ ہر گجرات کے شہری کے سوال تھے کہ آپ کیا اگر آپ کو زبردستی آپ PTI کا حصہ ہیں تو جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی کی جو ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو کیوں PML کا حصہ بتایا جاتا ہے، آپ اس کے خلاف کیوں کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے. اس پر ناظرین میری بھی جو بات ہوئی ٹیلی فونک چودھری محمد الیاس سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں میرا 10 تاریخ کو نتیجہ آیا اور اس کے بعد 17 کو نوٹیفیکیشن ہوا، تو میں نے جا کر اپنا جو ہے حلف نامہ بطور اس وقت چونکہ سنی اتحاد کونسل کے حلف نامے دیے جا رہے تھے، تو میں نے پارٹی قیادت کو لاہور جا کے اپنا حلف نامہ جمع کروا دیا اور انہوں نے پھر قومی اسمبلی میں بھجوا دیا. اور ان کا یہ کہنا تھا چودھری محمد الیاس کا کہ کچھ لوگوں کے پاس اگر اسکرین شاٹ محفوظ ہیں تو قومی اسمبلی نے ابتدا میں کچھ عرصہ مجھے اپنی ویب سائٹ پر SIC یعنی سنی اتحاد کونسل کا ممبر شو کیا. کچھ عرصہ اس کے بعد انہوں نے مجھے جناب پھر آزاد انڈیپینڈنٹ شو کیا اور پھر کچھ عرصہ بعد اب وہ مجھے PML کا حصہ ظاہر کرنے لگے. چودھری محمد الیاس کا کہنا تھا کہ میں نے جا کے اپنی قیادت کو سارا ماجرا بتا دیا
اور پھر اب میری قیادت جو ہے میں ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں، اور میں قانونی چارہ جوئی کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر چکا ہوں، قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ اور ناظرین، یہاں بڑے معنی خیز الفاظ میں چودھری محمد الیاس نے بتایا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس کا ہے، کس کے تابع ہے، کس کی بات مانتا ہے، کیا کرتا ہے، اور قومی اسمبلی، یہ ساری چیزیں انہوں نے واضح کر دی۔ اب ناظرین، میری بات ہوئی آج برطانیہ میں، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں اور میرا تعلق ان کا، میرے وہ قاری ہیں، ناظر ہیں شوکت صاحب، جن کا تعلق بھی سرائے عالمگیر سے ہے، اور ان کی وساطت سے میرا آج رابطہ ہوا برطانیہ میں چودھری محمد الیاس کے کزن چودھری ظہیر صاحب جی، جن کا آج چرچا ہے سوشل میڈیا پر۔ عمران ریاض خان نے جن کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کر ڈالا، تو جناب میں نے دو ٹوک سوال کیا ظہیر صاحب سے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان کا کہنا تھا جی کہ بالکل رانا اقبال سے میرا تعلق آج کا نہیں، برسوں پرانا ہے، اور ملک محمد احمد خان سے میری دوستی ہے، لیکن یہ دوستی ذاتی حد تک ہے، یہ دوستی، یہ تعلق، یہ قرابت داری، اس میں پارٹی کا، کسی جماعت کا، سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور شادی پہ ظاہر ہے میرے مہمان تھے، لیکن صرف رانا اقبال شادی پہ آئے تھے، ملک محمد احمد خان شادی پہ تھے ہی نہیں۔ تو شادی جو ہے ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں، فیملی سے باہر بھی سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا کسی محض شادی میں شریک شخص کی تصویر کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جانے لگا ہے کہ جناب یہ کوئی بہت بڑی ڈیل کا حصہ ہیں؟ تو جناب ظہیر صاحب نے عمران ریاض کے اس بیان کی مکمل طور پر نفی کر دی ہے، اور انہوں نے اس کو بالکل بے بنیاد اور غلط قرار دیا ہے کہ جناب میں نے کوئی ڈیل کروائی ہے اپنے چچا چودھری محمد الیاس کی، اور یہ ڈیل کروانے والے جو تھے دو سپیکر تھے، سابقہ اور موجودہ۔ اور ناظرین، یہاں ایک تصویر دیکھیے گا اپنے موبائل سکرین پر، یہ چودھری ظہیر صاحب نے اپنے جو وکلاء ہیں ان سے قانونی مشاورت کے بعد ایک ڈرافٹ کروا لیا ہے، اس کو آپ ایک نوٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ نوٹس اب وہ میری اطلاع کے مطابق عمران ریاض کو بھی بھجوا رہے ہیں اور میڈیا کو بھی دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ عمران ریاض جیسا ایک ذمہ دار صحافی جو ہے، جس کی ایک بہت بڑی ویورشپ ہے، وہ کیسے اتنی بڑی غلط بات کہہ سکتا ہے، بے بنیاد بات کہہ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہم سے بھی ہمارا موقف جان لیتے۔ تو یہ ایک نوٹس کی شکل ہے، اس میں انہوں نے یہ امید کی ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ اپنے آئندہ کسی پروگرام میں یہ جو سارا ماجرا ہے اس میں ہماری وضاحت بھی بیان کر دیں گے، صحافتی اخلاق کا تقاضا ہے، اور رجوع بھی کر لیں گے اپنے اس دعوے سے۔ اور آج چودھری محمد الیاس نے بھی منون یہی بات کہی اپنی پریس کانفرنس میں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں اگر عمران ریاض رجوع کر لیتے ہیں اپنے اس بیان سے جو الزام مجھ پہ دھرا ہے، تو اگر ہم معافی سمجھیں گے، ہم مطمئن ہو گئے ہیں، تو پھر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لیکن اگر عمران ریاض نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب ظاہر عمران ریاض خان کی باری ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ان کی خبر تصدیق شدہ تھی، یہ ان کا دعویٰ تھا، وہ انہوں نے کس بنیاد پر کیا، چونکہ اب بڑا کردار جو ہے چودھری ظہیر، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا ڈیل کروانے والوں میں، انہوں نے تو بالکل عمران ریاض کو ان کے اس الزام کی، بیان کی بالکل نفی کر دی ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جی، بقول عمران ریاض کے چودھری ظہیر نے اپنے چچا محمد الیاس کی ڈیل کروا دی، اور دو بڑے نون لیگ کے کروانے والوں میں شامل تھے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی تگودو کی جا رہی ہے چودھری محمد الیاس کو ایم این اے بنوانے کے لیے، اور کروانے والے ڈیل دونوں بڑے نون لیگ کے سرکردہ رہنما ہیں، اور ڈیل چودھری محمد الیاس کی کروائی جا رہی ہے کاف لیگ میں شمولیت کے لیے۔ یہ بات آپ اس کو کسی منطق کے میزان پہ پرکھ کے دیکھیں، کامن سینس استعمال کریں، بات کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا تردد اگر رانا اقبال نے کرنا ہوتا، ملک محمد احمد خان نے کرنا ہوتا چودھری محمد الیاس کو، تو وہ نون لیگ کے لیے بھی ڈیل ہو سکتی تھی، کیونکہ نون لیگ کو بھی تو ضرورت تھی، قیادت کو ضرورت تھی اقتدار میں آنے کے لیے بندوں کی، ایک ووٹ جو تھا چودھری محمد الیاس کا مل سکتا تھا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال جی، اب تو گیند دوبارہ عمران ریاض خان کے کورٹ میں چلی گئی ہے۔ چودھری محمد الیاس نے آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے تمام الزامات کو رد کیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، کھڑے تھے، اور اس بات پہ چودھری محمد الیاس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ لیکن اب ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ بات کھل کر عیاں ہو جائے گی۔ مزید اب یہ 2 اور 2 4 دن کی بات ہے
کہ قومی اسمبلی میں چاہے اب یہ جو مجوزہ ترمیم ہے دوبارہ لائی جاتی ہے، اس پر ووٹنگ ہوتی ہے، تو بالکل عیاں ہو جائے گا کہ چودھری محمد الیاس کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے تھے اور کہاں کھڑے ہوں گے۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔